अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, वफाकी काबीना ने लापता अफराद के अहल खाना के लिए 50-50 लाख के इमदादी पैकेज की मंजूरी दे दी। 5 साल से ज़्यादा अरसे से गुमशुदा अफराद के ख़ानदानों को इमदाद मिलेगी। वज़ीर कानून का कहना है कि रियासत माँ की तरह होती है, इसी सोच के तहत मुतासरीन को रिलीफ दिया जा रहा है, जबकि वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि करप्शन मुल्क की नाव डबो सकती है। क्या कहेंगे? यार ये बहुत से लफ्ज़ इसमें अजीब व गरीब हैं। 50 लाख तो अब मेरा ख्याल है 25 लाख भी नहीं रह गए। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि यहाँ तो स्टेट बड़ी अजीब व गरीब बात है। 5000 के नोट पे 5000 लिखा है आज भी, वो रह नहीं गया, वो शायद 2-2.5 का भी। अच्छा, फिर गुमशुदा अफराद 5 साल से गुमशुदा पाकिस्तानी, अगर वो वाकई पाकिस्तानी हैं, अगर उन्होंने कोई शैतानी नहीं की, कोई वारदात नहीं की, और वो वाकई पाकिस्तानी है, तो 5 साल गुम रहे यार। वो जो बच्चा पैदा हुआ होगा उसके जाने के बाद वो 5 साल का हो गया होगा, जो तब 5 का होगा अब 10 साल का हो गया होगा बच्चा। और 50 लाख की जो औकात रह गई है वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। वज़ीर कानून का कहना है कि रियासत माँ की तरह होती है। देखो बात सुनो, एतजाज़ अहसन साहब इज़ वन ऑफ दोज वेरी फ्यू पीपल इन दिस कंट्री आई रिस्पेक्ट। मेरा उनसे प्यार का रिश्ता है और बहुत पुराना, तकरीबन 45-50 साल पुराना। तो वो जब उनको वो था ना, कैंपेन चल रही थी इसको जस्टिस इफ्तिखार की बहाली का, अगर मैं ठीक नाम ले रहा हूँ, तो वो एक नज़म, चूँकि वो इंटेलेक्चुअल भी हैं, बहुत खूबसूरत किताबें उनकी, इंडस सागा वगैरह, तो वो अपनी एक नज़म उस ज़माने में सुनाया करते थे, रियासत होगी माँ के जैसी। तो मैंने थोड़ी लिबर्टी ली, मेरे बड़े भाई हैं, मैंने कहा रियासत ये जो है ना, ये माँ के जैसी तो शायद हो, लेकिन सौतेली माँ के जैसी होगी। समझ गए हो? अच्छा, अब जो गुर्बत, भूख, नंग, बेरोज़गारी, बेकारी, बिलों के बायस गुमशुदा वगैरह वगैरह ये सारे हैं, इनके लिए भी कोई इमदादी पैकेज है कि नहीं है? और दे रहे हो आप 50-50 लाख रुपया। चलो भागते चोरों की लंगोटियाँ ही सही, लेकिन मुझे कोई ये बताया कि जो खरबों अरबों रुपए बगैर कुछ किए कराए IPPs को मिले हैं, कोई बैलेंस, कोई तवाज़ुन, कोई माँ को क्यों बदनाम कर रहे हो भाई? रियासत माँ की तरह होती है, बड़ी ये ममता दिखा रहे हैं। क्या कौन रहा है वज़ीर कानून? ये गुमशुदे हैं कौन? कौम को पूरी तरह पता तो लगे ना, हम ही गुम हो गए, कुछ किया कराया तो नहीं, को भागा पीछा का मामला आती है बहुत सारे। लेकिन हम जो है ना, वो डे वन से वो मिली नगमों, तरानों और ये मतलब इस तरह के जज्बाती जुमलों, पता नहीं क्या टाइगर बना देंगे और फलाना एशियन टाइगर में, फजूल बातें दे रहे हैं तो ठीक है, कोई आसान कर रहे हो, जेब से दे रहे हो, रियासत होगी मांगे जैसी। वो कुछ के पेट काट के कुछ के पेट भर रहे हैं, बस इस तरह का काम चल रहा है, वो चलने दो बस, ठीक है। हमने उसमें क्या कहना और करना है जी। बिल्कुल ठीक। आगे चलते हैं सर साहब। बिजली सार्फिन को जायद बिल मौसूल होने के मामले पर नेपरा के अफसरान ने अपनी रिपोर्ट अथॉरिटी को पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल तक जून ओवर बिलिंग की गई, तमाम तकसीम कार कंपनियां ओवर बिलिंग में मुलव्वस पाई गई। देखो बात सुनो, हमारा बहुत ही माइक्रो लेवल के हम लोग हैं, ये ऐसे ये जब से ये मुल्क बना है, ये ओवर बिलिंग हो रही है अवाम के साथ। देखो, मैं कई बार ये मिसाल दे चुका हूँ, इन चीज़ों से देखो, इनको समझो, ये असल हिस्ट्री है जो डिस्टॉर्टेड नहीं है। किस ज़माने में हबीब जालिब मातम करता फिरता था इस मुल्क में, 20 रुपये मन आटा, इस पर भी है सन्नाटा, सदर अयूब जिंदाबाद। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है मरियम बेटा, समझो, इन चीज़ों से सीखा समझा करो, ये है तारीख। उस वक्त 20 रुपए मन नाटा अफोर्ड नहीं कर सकता था इस मुल्क का गरीब है। इस मुल्क का एक पॉपुलर अवामी शायर क्या गाता फिरता था पूरे मुल्क में, आपको नहीं पता? अपने बड़ों से पूछ लो, मैं झूठ बोल रहा हूं? 20 रुपये मन नाटा, इस पर भी ऐसा नाटा, हूं रोटी 20 रुपए दिए। ये ओवर बिलिंग का शिकार मुल्क है, ये कीमतें चुका रहे हैं। मैं अपने बुजुर्गों के देखे हुए ख्वाबों की
تعبیریں الٹی نکلنے پہ یہ اب یہ اس کی قیمت یہ میرا اپنا ہے, میں پورا سنا نہیں سکتا. یہ ملک نہیں ہے, منڈی ہے. کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور کسی کے ہاتھ میں ڈنڈی ہے. جو تگڑا ہے وہ ڈنڈے سے آئی پی پیس, جو ماڑا ہے وہ ریڑھی پہ, وہ ویسے ڈنڈی مارتا ہے, وہ ختم ہو گئی بات. اچھا تو یہ ملک ہے لگا دا, جدھر لگ جائے ٹھیک ہے. اب تمام تقسیم کار کمپنیوں کی طرف سے اوور بلنگ, تیسری طرف حکومت کی طرف ہر طرح کے ٹیکس, بجلی بل میں شامل ہیں. یار ٹیکس میں پتہ نہیں کتنا ابھی دیکھے تھا, مجھے تو بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے. انکم ٹیکس ہے, جنرل سیلز, وہ ہر جگہ وہ بل میں بھی ہے. جنرل سیلز ہے, فاضل ٹیکس, مقتول ٹیکس, فضول ٹیکس, مزید ٹیکس, ٹیرف ایڈجسٹمنٹ, محصول بجلی. وہ کیا کیا ہوا تم نے؟ یہ غلاموں کی منڈی ہے. اور بات سنو, غلاموں کو بھوکا مرنے نہیں دیتے تھے. کلوسیم جو ہے روم میں, جن کو لڑا کے مروا کے بھوکے درندوں سے اور آپس میں اشرافیہ تماشا دیکھا کرتی تھی, ان کو پالتے تھے, بھوکا نہیں مرنے دیتے تھے. غلاموں سے کام جو لینا ہوتا ہے. تو یہاں تو وہ نوبت بھی آ گئی ہے کہ لوگ بھوک سے خودکشیاں کر رہے ہیں. یعنی یہ جو کبھی وہ دیکھا ہوا ہے میں نے وہ کلوسیم, تو اس میں جو کچھ ہوتا تھا وہ یہاں ہو رہا ہے, کھلے عام ہو رہا ہے. ایک طرف توندیں ہیں وہ سنبھالی نہیں جاتی, گاٹے ہیں وہ مطلب آپ کو فیتا ختم ہو جاتا ہے, گاٹے کا سائز ختم نہیں ہوتا. عام آدمی کو 5 مرلے کا 3 مرلے کا پلاٹ نہیں ملتا گھر بنانے کے لیے, ان کے پیٹ 5 مرلے کے ہیں. ایک ٹائم پہ 1 ایکڑ جتنا اناج کھا جانے والے لوگ ہیں. چھوڑو بجلی صارفین کو یہ فلانا, ہر جگہ یہی کاروبار چل رہا ہے. کہاں نہیں چل رہا؟ بجلی صارفین کو تو عائد بل تو نیپرا پیپرا کیا ہے, یہ ہر جگہ یہی ہے. عوام کی کھالیں گوشت نوچا جا رہا ہے, کھالیں اتاری جا رہی ہیں, تو بس ٹھیک ہے نیپرا بھی آ گیا, اس کا دیکھتے ہیں بنتا کیا ہے. دیکھو ویئر ڈو وی نیٹ آؤٹ, جسے کہتے ہیں باٹم لائن کیا ہے. 76 صاحب میں سن رہا تھا آزادی 77 سال, یہ وہ 77 سال. اچھا نتیجہ 12 برسی کھٹن گیا تے کھٹ کے لے آیا بھوک. 12 برسی 77ویں برسی کھٹن گیا تے کھٹ کے لے آیا ننگ. چھوڑو بس یہ سارے ایمی ٹیزر ٹوزر ہیں, آپ بھی چلاتے رہو ہم بھی چلا رہے ہیں. حسن صاحب, دوسری طرف سینٹ کمیٹی نے نیپرا کو آئی پی پیز کا فرانسک آڈٹ کرنے اور بجلی بنائے بغیر خربوں کمانے والے مالکان کا نام بتانے کی ہدایت کر دی. آپ کے خیال میں کیا ایسا ہوگا؟ عوام کی لوٹی ہوئی دولت واپس ملے گی؟ کوئی ریلیف ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ہے. ادھروں دین گے ادھروں لے لین گے. یہ نہیں, چیل کے گھونسلے سے ماس نہیں ملتا. یہ شکرے ہیں, وہ شکرے کے گھونسلے سے آپ چھیچڑا نہیں لے سکتے. تو ماس ادھر دین گے تو کوئی نہ کوئی چکر چلائے گا, پتہ نہیں لگنا. اور پھر مالکان کا نام بتانے کی بات سنو, کھربوں روپے کھا جانے والے لوگوں کے نام بتاؤ. ریاست ہوگی ماں کے جیسی, اماں کی کو ڈرگز لیندی ہے, سلیپنگ پلز کھا کے لیٹی ہے, جن کو آج تک نام کوئی نہیں پتا. جن کو یار کمال ہے, ناموں کا ہی نہیں پتا. اچھا کل پتا لگ جائے گا, پھر نام سن کے ڈر جان گے. ڈاکا کنے ماریا جی جگے نے, وہ کہنا بھی رہن دیو کوئی گل نہیں. ڈاکا کنے ماریا سلطانہ نے, سلطانہ ڈاکو نے ڈاکا ماریا. اچھا جی بس ٹھیک ہے, 2 بکے بیٹھ جب ختم ہو گئی بات. دیکھو یہ وہ سوالات ہیں جو مجھ جیسے گوشہ نشین نہیں طے نشین سے دن میں پتہ نہیں کتنے لوگ کتنی بار پوچھتے ہیں. شکر ہے میں تو گرمی کی وجہ سے واک میں نہیں جا رہا, ورنہ میرے کان کھاتے تھے یہ. تو ایک پاکستان کی سیاسی, سماجی, مذہبی, جذباتی, نفسیاتی تاریخ کا ایک ہمبل سا طالب علم ہونے کے ناطے میرا جواب ہے, تو آپ نے جو آخر پہ کہا نا ریلیف ملے گا, نہیں ملے گا. جاؤ, کب سے کہہ رہا ہوں کچھ نہیں ہونا. گونگلوں سے مٹی جھاڑنی وہ بھی کو کام ہے, وہ بھی نہیں ہونا. مائک توڑے جائیں گی, تقریریں کی ہوں گی, فلن گے وہ, اور کیا ہے. ایک ادارہ ٹھان لے, سبحان اللہ. یہ تانے کے طور پہ کہا تھا, کسی نے لکھا تھا, میں نے نہیں یہ بات کبھی کی.
کہ وہ جو تھے ہمارے جنرل باجوہ، وہ غلط منسوب کیا گیا ان کو کسی چائنیز نے، جو مجھے آج میں تنگ آ کے یہ بات کر رہا ہوں کہ اس ملک میں نا ذرا 5,000 کا تو کروڑوں کو سکون مل جائے، یہ تھیسس تھا. تو وہ یہ طاقت اور یہ قوت جن کے پاس ہے، وہ پتہ نہیں، میں جو ہمیشہ کہتا ہوں کوئی مصطفیٰ کمال باقی نہیں. اور جو گوہر اعجاز کا یہ بیان ہے، یہ کوئی نئی بات ہے. کاروباریوں کو تو سیاست پہ آنے پہ پابندی ہے، ہمارے دین میں یہ نہیں. یا پھر چھوڑ دو. یہاں واقعہ مشہور ہے، جنرل حمید گل، مجھے بھی انہوں نے بتایا، 500 اور لوگوں کو بتایا کہ جب پہلی بار نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو جنرل حمید گل، اللہ مغفرت کرے ان کی، انہوں نے کہا کہ میاں صاحب ان کام چھڑ دے. انہوں نے کہا کام کرنا تو مزہ ہی ہونا ہے. وہ مزہ کی ہے، یہ زبان زد عام ہے. یہ کو حمید گل صاحب نے مجھے نہیں بتایا تھا، کئی لوگوں سے میں سن چکا ہوں، کئیوں کو میں نے بتایا بھی نہیں کہ مجھ سے بھی انہوں نے یہ بات کی تھی. اچھا، اب آئی پی پیز کا آڈٹ کریں گے، یہ کریں گے، سوئے رہے ہو. جب شروع ہوا تب کوئی والی وارث تھا اس ملک کا؟ کوئی آگا پیچھا تھا؟ کوئی ریاست تھی؟ اس ویلے بے موجود نہیں سی. اس طرح ڈیل ہوتی ہیں. چلو، ویری انفارچونیٹ حسن صاحب. سب رلے نے. بے شک. نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے سمندر پار پاکستانیوں اور انسانی وسائل کی ترقی کے اجلاس میں انکشاف ہوا کہ متحدہ عرب امارات میں لیبر فورس میں جرائم کی شرح کا 50% مبینہ طور پر پاکستانیوں سے منسوب ہے. تو بالکل ہوگا. یہاں کیا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے؟ میں نے کیا کہا ہے ابھی؟ ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس کی چونچ ہے وہ اس ملک کی، اس کی اکانومی کی اتنی سی بوٹی اتارتا ہے، چھوٹی سی. اس کا جبڑا ہے وہ پرچا، وہ پوری گاں ہی کھا جاتا ہے. بس اتنا فرق ہے نا. باقی میں نے ابھی کہا نا، جھوٹے سچے ملی نغمے نغمے سنا کے ہمارے دماغ خراب کیے ہوئے کوئی نہیں اس ملک میں جو مجھے میرا اصلی چہرہ دکھائے گا. شرم کر. یہ تمہارے کرتوت ہیں. اوقات میں رہو. کوشش کرو جیسے ماں باپ کرتے ہیں. اچھے ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ بچہ نالائق ہوئے، گریڈ جو کٹیا ہون، یا فیل ہو رہا ہوئے، یا آوارہ ہوئے، یا فلانا ہوئے، شکایتیں آ رہی ہوں، وہ اس کو ملی نغمے سنائیں گے کہ تیرے جے پت جمن ماما کدرے کوئی نہیں. وہ کہیں گے اب بے حیا، پڑھائی پہ توجہ دے، آوارہ گردی بند کر، یہ کر، وہ کر، یہ نہ کر، ڈوز اینڈ ڈونٹس. یہ قوم کا تو اچھا وہ حال مست ہیں، مال مست ہیں. انہوں نے کام کو ادھر لگایا ہوا. ہمارے ہاں تو بتاتا ہی کوئی کچھ نہیں. اب یو اے ای میں جو ہمیں بھیک خیرات بھی دیتے ہیں تو ہر جگہ بیٹھے منہ مارتے ہیں، مذہبی طور پہ بھی اپنے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، میڈیا پر پوسٹیں، یہ وہ. کون لوگ ہیں؟ کوئی کنسٹرکٹیو، کوئی تعمیری کام، کوئی. بے شمار ویورز کہتے ہیں کہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں، مسلسل کر رہے ہیں، جو مسائل بتاتے ہیں وہ ہماری سمجھ میں آتے ہیں، لیکن ان مسائل کا کوئی حل بھی تو ہوگا، وہ بھی بتائیں. یار پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنا اپنا لیول ہوتا ہے. میں تو میرا وہ لیول نہیں ہے. میں ایک اچھا، یہ شاید بہتر بندہ ہوں جو تشخیص کر سکتا ہے کہ بھئی یہ مسئلہ ہے. اب آپ بیٹا آرتھوپیڈک کے پاس جاؤ یا فلاں کے پاس جاؤ یا ہارٹ کا، پہلی بات. دوسری، جو ایک نالائق کے کامن مین کے طور پہ مجھے نظر آتی ہے، یہ جو مسائل ہیں یہ پاکستان کے نہیں. پاکستان ایسا بھی ہوتا تو میں اتنا نہ کڑتا اور ہوتا. یہ پورے عالم اسلام کے. ابھی کل ہم بات کر رہے تھے نا، ٹرمپ نے کہا میں سعودی عربیہ کی حفاظت کروں گا. صلح کس نے کرائی؟ چین نے. کن کے درمیان؟ غزہ میں جو آپس میں 13-14 گروپس بنے ہوئے ہیں. اچھا، پورا عالم اسلام. اب پورا عالم اسلام کو 2 ارب پہ پہنچے ہوئے ماشاءاللہ، چشمے بدور. مطلب کوانٹٹی کا حساب ہی کوئی نہیں، کوالٹی صفر، کوئی نہیں سوچتا. اچھا، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا اور نہ میں کوئی سلوشن یا کوئی اللہ معاف کرے، میری کیا اوقات. میرا خیال ہے کہ سعودی عربیہ، یو اے، اس طرح کے جو دولت مند ملک ہیں، سنو،
ایک وہ دیوانے کا خواب ہے کیا. وہ میرا ایک شعر ہے یاد آیا کہ کچھ اور نہیں وعدہ تعبیر کے بدلے ہم خواب فروشوں سے کوئی خواب خریدے. واہ. اور خواب کی قیمت کیا ہے کہ تم اس کو کوئی اس کی تعبیر ڈھونڈو گے. اچھا اب یہ جو متمول ملک ہیں عالم اسلام بے تحاشا رب کا کرم ہے ان پہ, ان کی اپنی کمائیں, تیل تول نکالے وہ بھی لوگوں نے جنہوں نے نکالے سب کو پتا ہے. اچھا یہ ٹیمز ترتیب دیں پورے عالم اسلام کے ہر ملک میں آبادی کے حساب سے, ان کی پروفیشنل, اس میں ہمارا کوئی بندہ نہ ہو. اگر ہوں تو پرویز ہود بھائی جیسے کریک ٹاپ کے سائیکیٹرسٹ پلانٹ کھانے پورے عالم اسلام کے ہر ملک کی آبادی کے حساب سے وہ فیصلہ کر لیں کہ پاکستان سے اتنے بچے, افغانستان سے اتنے بچے. میں مثال دے رہا ہوں, افغانستان کی کرنا ہے وہ تو کہندے عورت تعلیم دے نزدیک بھی نہ جائے, وہ تو پہنا تھلے جنت آؤ جاہلا, کمال ہے ویسے. اچھا وہ وہاں سے بچے پک کریں پورے عالم اسلام سے 2 ارب کی آبادی, بچے جتنے بھی ہوں گے, آدھی عورتیں ہوں گی, تقریباً یہی ہوتا ہے ریشو کرتے کراتے 1,50,000 بچہ ٹاپ آف دا لائن چھوٹی عمروں میں. سائیکیٹرسٹ سے پوچھیں کس عمر میں بچوں کو پک کرنا چاہیے. یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے, میں صرف ایک بیج پیش کر رہا ہوں. دیکھو اسے لگا کے دیکھو, شاید میرا کوئی کلیم نہیں, میرا سبجیکٹ نہیں ہے. اچھا وہ بچے پک کرو اور ایک نالج, ایک سٹی آف نالج بناؤ. سعودی عربیہ کا رقبہ بہت ہے, آبادی اتنی سی, بند کر دو ان بچوں کو. ماں باپ کو اجازت ہو ونس اے ویک ان کو نیشنلٹی بھی دینی پڑتی ہے, ان کے لیے علیحدہ شہر بناؤ. بچوں کو مہینے میں 1 بار ان کو جینا سکھاؤ, ان کو امنگ دو. دیکھو پھر 15-20 سال میں کیا ہوتا ہے. میں تفصیلات نہیں جانتا نہ میں کوئی اس طرح کی, دیکھو پری نرسری سے شروع کرو, ساتھ ساتھ ان کی کاؤنسلنگ ہو, سائیکیٹرسٹ بیٹھے ہوں. اس بچے کو سوشل سائنسز میں, اس کو پیور سائنسز میں, شاید کو تم 150 کو انسان پیدا کر سکو. مسلمان تو پھر بڑی بات ہے, انسان ہی اچھا پیدا کر سکو جو ذہین ہو. ایویں کدا تہاڈا ٹلا لگ جائے, کو آئنسٹائن, کو نیوٹن, کو فلانے ٹمکانے, کوئی تھامس ایڈیسن نکل آئے تھوڑے تو پلے ہی کھ نہیں. یہ پروفیسر ہود بھائی ہیں, یہ بھائی میں نہیں جانتا, میں ملا کبھی نہیں ہوں. وہ کہتے ہیں کہ پچھلے 20 سالوں میں پاکستانی یونیورسٹیوں نے ٹنوں کے حساب سے نام نہاد ریسرچ پیپرز پروڈیوس کیے. ایک بھی نئی ایجاد, نئی دریافت, نیا علم, کوئی جس کو پیٹنٹ یا اوریجنل پروڈکٹ کک نہیں. وہ اس طرح کا کوئی کام کرنا ہے بڑے سکیل پہ, پورا عالم اسلام انوالوڈ ہو, ان کے اندر ایک بھائی چارہ, سارے جتنے مسلمان ملک ہیں, مسلمان بچے ہوں, ان کو تعلیم اور یہ دینی دنیاوی والا کام ختم. دنیا بھی اسی کی بنائی ہوئی ہے جس کا بھیجا ہوا دین ہے. ہماری کو ٹانگیں جھڑ گئی ہیں, ہماری آنکھ ایک ہوتی ہے. ویسے کیوں کہیں سے کہیں پہنچ گیا وہ, کیوں غزہ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ سوال اٹھاؤ, مذمت بند, اظہار یکجہتی بند, کام کرو. کوئی مقامی لوگوں کو بھی بیوقوف بناتے ہیں, ہم بڑی مذمت کر رہے ہیں. کہ میں کی کرنا تیری مذمت, مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے, مجھ پہ تشدد ہو رہا ہے, تم پہ ٹسوے بہا رہے ہو, آؤ مجھے ٹارچر کرنے والے کا ہاتھ پکڑو, ورنہ بھاڑ میں جاؤ تم. چلو ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, لاہور میں ہنی ٹریپ کی ایک اور واردات میں نوجوان لوٹ گیا. لڑکی نے فون پر دوستی کر کے نوجوان کو ناشتے پر بلایا, وہاں پر موجود اس کے ساتھیوں نے تشدد کیا, نقدی موبائل فون لوٹ لیا اور ویڈیو بھی بنائی. آپ ہمارے سینئر ہیں, آپ نوجوانوں کو گائیڈ کریں کہ کس طرح ان ٹریپ سے بچا جائے. نہ بچیں تو کیا ہے, گھوڑا گھاس کھائے گا, کتا ہڈی چبائے گا. یہ نہیں, یہ تعلیم تربیت, اور وہ بھی 3 نسلیں.
میرے اللہ بخشے میرے دادا، ان کو لوگ کہتے تھے شیکسپیئر کے حافظ ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ تعلیم اور تمول یہ 3 نسلوں کے بعد صحیح معنوں میں نکھر کے سامنے آتا ہے۔ اچھا، دوسری بات ہے کہ اگر کوئی سوچنا چاہے، لیکن یہ سوچ آئے گی کیسے؟ یہ کو ماں باپ، گھر، آگا پیچھا، تعلیم، ادارے، معاشرہ، وہ پھر سب مل کے سپورٹ کر کے آدمی کو آدمی سے انسان بناتے ہیں۔ ادروائز ایک بات کافی ہے کہ جس عورت یا لڑکی یا جو بھی ہے، صرف ایک بات دھیان میں رہے، صرف ایک، کہ آپ کی بھی کو مائیں ہیں، کو بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیویاں ہیں، وہ بھی خواتین، وہ ختم ہوگی وہاں، کافی ہے۔ 10 بار ملو گے بھی تو آپ کو اس عورت کی شکل یاد نہیں ہوگی، اس کو 11ویں بار بتانا پڑے گا کہ میں فلاں ہوں۔ اچھا، آدمی اور جانور میں فرق کیا ہے؟ انسان اور چیز ہے، آدمی کھچی ہوں ہے، آدمی کوئی چیز نہیں ہے۔ انسان اور آدمی اور جانور میں فرق ہے کہ ٹیمپٹ دونوں ہوتے ہیں۔ ٹیمپٹیشن دیکھو، اچھے اور برے دونوں قسم کے لوگوں کو ٹیمپٹیشن ہو سکتی ہے۔ اچھا، جانور جو ہوتا ہے یا جو گھٹیا ہوتا ہے، وہ اس وہ کر گزرتا ہے، برا خیال کسی کو بھی آ سکتا ہے، وہ بات ہے۔ دل دماغ تے کیا پتہ نہیں پنجابی کا ہے، دل یہ پتہ نہیں دل دماغ پڑے جاندے سارے لوکی پڑے جاندے، یہ بات ہے۔ تو انسان ہے نا، آدمی ہے، آ گیا برا خیال، اچھا اس کی لگام میں کھینچ لیتا ہے، اسے جھٹک دیتا ہے، برا کر گزرتا ہے۔ گندے اور غلیظ میں، صاف ستھرا اور پاکیزہ میں یہی فرق ہوتا ہے، ادروائز کیا ہے؟ مطلب یہ سارا کچھ ہوتا ہے انسانی زندگی میں، آپ نے ٹوائلٹ بھی جانا ہے، فلانا بھی ہے، یہ سارا بیسکلی۔ تو اگر آپ آدمی سے پروموٹ ہو کے انسان بن گئے ہیں، اور پھر آپ کو پتا ہے کہ یہ عورت، یہ میری ماں کی ایج ہے، اس میں میری ماں کی جھلک ہے، یہ بہن کی ہے، یہ بیوی، یہ بیٹی ہے، فلانا ہے، یا جو بھی ہے، یہ قابل احترام ہے، وہ ختم۔ ادھر فرسٹریشن کا مارا ہوا معاشرہ، وقت پہ شادیاں نہیں ہو رہی، وہ فیکٹرز اور ہیں جی، بے روزگاری ہے، فرسٹریشن ہے، جوانی میں ہی بندے مر جاتے ہیں۔ یہ سن کے دیکھو، بات سنو، IS جوہر صاحب کا مجھے یاد ہے، بچپن میں ایک فلم فیئر آیا کرتا تھا انڈیا سے 65 کی جنگ سے پہلے، تو میں IS جوہر کے وہاں ہوتے تھے کویسچن آنسر، مجھے بڑا فیسنیٹ کرتے تھے بچپن میں۔ تو اس میں ایک بار ایک سوال IS جوہر مرحوم سے کسی نے پوچھا کہ which is the most difficult job in India؟ جواب تھا ٹو فائنڈ آؤٹ اے جاب۔ سب سے مشکل کام تو یہ ہے کیسے ڈھونڈے کام۔ گلیوں میں آوارہ پھرتے رہتے ہیں بدنام، ان کی فرسٹریشن ہی نہیں جاتی، اب نارمل سی زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں، 30 سال عمر ہو جاتی ہے، جاب کوئی نہیں ہے، فرسٹریشن ہے، فلانا ہے، ٹمکانا ہے، بہت ساری فزیکل ریالٹیز ہوتی ہیں، ککھ بھی نہیں۔ چھوڑو وہ، یہ روز کا ہے ہماری سوسائٹی جو ہر طریقے سے افقی اور عمودی طور پہ یہ ولگرائزڈ، اور وہ یہ جس پروسیس سے سالوں پہلے سے گزر رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جی بالکل درست۔ آگے چلتے ہیں حسن صاحب، لاہور سمیت ملک بھر میں جان بچانے والی ادویات غریب مریض کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں، بیشتر ادویات کی قیمتوں میں 3 گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ تو بھائی جہاں آٹا پہنچ سے باہر ہے، آپ ادویات کو رو رہی ہیں، جب تک گھسٹ کے گزارا ہوتا ہے، یہ ان لوگوں کا بس چلے، اور پتہ نہیں وہ نوبت آ جائے کہ یہ لوگ آکسیجن کو سلنڈرز میں بھر کے بیچیں اور اس پہ بھی سیلز ٹیکس لگا دیں۔ یہ بارش اور سورج کی روشنی ان کا بس نہیں چلتا، اس کو بھی ٹیکس نیٹ ملے ہیں۔ یہ آدم بو والے نہیں جو ہیں جنات، یہ ان لوگوں کے چند ہزار بندے نے پورا پتہ نہیں کتنے کروڑ بندہ یرغمال رکھا ہوا ہے، تو پھر وہ بڑے فنکار ہیں، بس ٹھیک گزارا کرو۔ جی، نیکسٹ نیوز۔ کراچی کونسل آف فارن ریلیشن کی پاک روس تعلقات کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے روسی کونسل جنرل نے کہا کہ وہ پاکستان اسٹیل مل کی بحالی کے لیے مدد کرنے کو تیار ہیں، پاکستانی حکومت اور انتظامیہ کی جانب سے سنجیدگی کی ضرورت ہے۔ پہلی گل تو یہ ہے کہ انہوں دی مت ماری ہے، پاکستانی حکومت اور انتظامیہ
اور سنجیدگی. یہ تم ایسے ہی ہو. مریم آپ نے وہ حرکت کی ہے, یا سوال میں یہ حرکت مجھے یاد آئی ہے کہ آپ کسی اندھوں کی ایک ٹیم بنائیں کہ جی ان سے میں نے رفو گری کرایا انیا کو. یہ سنجیدگی, یہ 76-77 سال ماشاءاللہ اب سیلیبریٹ کرنا ہے, 14 اگست ہیں, ہمیں جھنڈے چکی پھرنے ہیں, پیٹرول ضائع کرنا ہے, فلانا کرنا ہے. وہ بشرا انصاری نے بڑا خوبصورت تبصرہ کیا تھا کہ اس دن پودے خریدو, یہ نہیں مطلب. لیکن اس طرح کریٹو اور خوبصورت کریٹیوٹی اور خوبصورتی ہمارے نزدیک اس سے نہیں گزری. اچھا, بحالی کا خیر شکریہ, ان کی پیشکش کا شکریہ, لیکن ایک بات ہے, یا تو ہمیں کم از کم 15 دفعہ بحالی کا پیکج دیں, کیونکہ انہوں نے بحال کر دی, پھر ڈاکو آ جائیں گے, پھر کھا جائیں گے, پھر بحال کریں. کم از کم 15 دفعہ کی بحالی. اس زمانے میں وہ پھر 15 بار یہ لوٹا جائے یہ نگر, اس زمانے میں شاید کوئی ایک نسل پروان چڑھے. پاکستان میں شارٹ کٹ والا کوئی کام نہیں ہے, لکھ کے رکھ لو. دعویٰ ہے میرا, مر جاؤں تو قبر پہ آ کے چتر مارنا اگر یہ ابشروں والا کام ختم ہو گیا. ماڑی موٹی کوئی رفو گری وغیرہ کتے ہو جائے تو ہو جائے, آگے ککھ نہیں. تو 15 بار بحالی کی پیشکش کریں ہمیں, پھر ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں. 15 بلکہ 17 حملے محمود غزنوی کے تھے نا, تو محمود غزنوی کے 17 حملوں کی طرح 17 بار بحالی کا کہ جی ہاں بھی آپ بحال کریں گے, ہم پھر 5-10 سال میں اس کو لوٹ لیں گے, کھا جائیں گے, لوہا اور حلوہ. واہ, اس میں بڑی برکت ہے. چلو ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, ایک بریک کے بعد حاصل ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, کراچی میں یوتھ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما فاروق ستار نے کہا کہ ہمیں بل گیٹس اور ایلون مسک پیدا کرنے ہیں. اس چکرے چ آبادی نے بدا لینا. او بھائی فاروق ستار صاحب, چنگے پلے سوبر پڑھے لکھے بندے ہو یار. میرا آپ کو 2-4 سال سے رابطہ نہیں ہے, اس درمیان ذہنی طور پہ اگر ڈیٹیریٹ کر گئے ہوں تو مجھے نہیں پتا. میں بیسیکلی ذہین ہیں, پیارے اچھے آدمی ہیں, میرا 2-3 سال سے کوئی رابطہ نہیں ہے. مجھے لگتا ہے اس درمیان میں کوئی دماغی طور پہ کوئی کمزوری طاری ہو گئی ہے. وہ بھائی صاحب, یہ خواہشوں سے کچھ نہیں ہوتا. ایک بات یاد رکھنا, خواہشیں پالنا آسان ہے. فاروق ستار صاحب, خواہشیں پالنا آسان ہے, کبوتر اور مرغیاں پالنا مشکل ہے. ان کے کھڈے صاف رکھنے پڑتے ہیں, وقت پہ دانہ چوگا دینا پڑتا ہے, ان کی کنالیاں صاف کرانی پڑتی ہیں, بیمار ہو جائیں تو ان کو کچھ دوا دارو کرنا پڑتا ہے. خواہشیں پال رہے ہیں, کن کو پیدا کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں. دیکھو بھائی فاروق ستار صاحب, خاص قسم کی فصلیں, خاص قسم کی زمین, خاص قسم کے پانی, خاص قسم کے ماحول میں پروان چڑھتی ہیں. پتہ نہیں ہے آپ کو, جگہ بھلے ٹھیک ہو, سازگار کچھ چیزوں کے لیے کچھ چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے اس معاشرے میں. مجھے تو کوئی دانشور گئے تو میں ہاتھ جوڑ دیتا ہوں یا جھاڑ دیتا ہوں, ہوش کرو, اس لفظ کی توہین نہ کرو. کوئی عالی دماغ اس ملک میں پیدا ہو نہیں سکتا. ایکسیپشنز کی بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا. وہ ایک ہے کہ اگر وہ 100 روپے کے سکے, پتہ نہیں 1 روپے کے سکے 100 جیب میں ڈالو, 1000 بار نکالو گے تو ایک بار ترتیب میں بھی نکل سکتے ہیں. سو یہ اس طرح کی بات ہے, باقی نہیں. اس سوسائٹی میں فیکٹس پیدا ہوتے ہیں. ہم نے ہر جڑا موم بتی کا بندہ نہیں ہوتا. چھمچھل علماء, اس علماء کا سورج, وہ توبہ ہے, مبالغے کے کنگ. اچھا, ایک حکیم ہے جنہیں زندگی کیتا ہی کھ نہیں, وہ بورڈ لگا کے بیٹھا ہے زبدت الحکماء, یعنی حکیماں دا مکھن ہے میں. اور تو انجیکشن بنایا ہے, تو کوئی انسانی خون نو مختلف گروپ سے تقسیم کیتا ہے, اور تو ایسپرو بنائی سی,
ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜ਼ੁਬਦਾਤੁਲ ਹੁਕਮਾ, ਹਕੀਮਾਂ ਦਾ ਮੱਖਣ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਮਬੱਤੀ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ, ਮੋਮਬੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣੀ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਛਮਛੁਲ ਉਲਮਾ, ਅੱਛਾ ਘਰ ਇੱਟ ਪੁੱਟੋ ਅਲਾਮਾ ਨਿਕਲਦਾ। یہ ذات بن گئی ہے، یہ ذات بن چکی ہے۔ علامہ وہ کادا علامہ ہے، تینوں ٹھڈ پیڑ ہوئے تو ڈاکٹر کو دوڑے جانا، تیری داڑھ میں درد ہو تو ڈینٹسٹ کے پاس جائے گا، تیری ہڈی جی درد ہوئے گی تو آرتھوپیڈک سرجن کو دوڑے گا، تو کادا علامہ ہے۔ لیکن علامے پیدا ہو رہے ہیں تو فلانا ہو رہا ہے، یہ وہ ہمارے ہاں بڑا آدمی نہیں، یہ کی کہندے ہے مطلب جو کچھ پیدا ہوتا ہے وہی کچھ ہی پیدا ہو رہا ہے ہمارے یہاں۔ بڑا آدمی صحیح معنوں میں بڑا آدمی، ایک تو یہ ہے نا کہ آپ 2 انچ کے ربڑ کو کھینچ کے 6 انچ کا کر لیں، وہ نہیں، اپنے تخیل میں آپ نے بہت اس کو پتہ نہیں کیا، یہ خال کہیں کوئی صدیوں میں کوئی ایک آدھ کو ٹیبا لگ جاتا ہے، جس طرح ماردہ تسی کہتے ہو تو لگ بات جاندہ نشانے تھے، کوئی تو ہوتا نا ٹیبا لگ جاندہ بندہ۔ آپ نے پرائز بانڈ خریدے ساری عمر، ایک اوور میں ایک پرائز بانڈ نکلا ہے، آپ ساری عمر خرید آئے کبھی نہیں نکلا، کسی نے ایک بار خریدا اس کا نکلا ہے، کوئی اس طرح کا چاند۔ ادروائز یہ اب یہاں یہ پیدا کریں گے، کر لاؤ، روکے ہے ڈھیر لایا ہے پیدائشاں دا، اگر ان میں سے ایک نہیں نکلا آج تک تو آپ کیا کریں گے؟ مطلب کیڑی تگڑم، کیڑی دوائی؟ ایک ماحول چاہیے، ایک انوائرمنٹ چاہیے۔ بالکل، یہاں تو بات پہ اللہ معافی جاہل ترین آدمی آپ کے بارے میں فتویٰ صادر کر سکتا ہے ایسی جگہ پہ۔ ویسٹ میں کیا ہوا تھا؟ کبھی تاریخ تو پڑھو، وہاں بھی خاص طرح کا ایک مائنڈ سیٹ چمڑا ہوا تھا ان کو، جو ہی انہوں نے کہا ہاتھ چھٹک کے ان کا ٹھڈے مار کے بگایا ہے، وہ کھلنا شروع ہو گیا، وہ ختم ہو گئی بات۔ چلو ٹھیک ہے اسد صاحب، اپنے مسائل تو بہت ڈسکس کر لیے، ہمسایہ ملک سے خبر شامل کرتے ہیں۔ بھارتی پارلیمنٹ کے اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے لوک سبھا بجٹ اجلاس کے دوران امتحانات میں پیپر لیک ہونے کے مسئلے کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی نظام تعلیم فراڈ ہے جس سے پیسے والے ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ٹھیک کہا اس نے، خطہ تو ایک ہی ہے نا۔ ابھی یہ 14 اگست 1947 کو ایک لائن ڈرا ہوئی جس میں ہیرا پھیری بھی ہوئی، جس میں ہمارا حق بھی مارا گیا، لیکن اس کو چھوڑ دو، جو ہو گیا، بائی گون از بائی گون۔ تو بیسیکلی تو صدیاں ہم نے، ہزاروں سال، مطلب 1000 سال تو تقریباً پلس مائنس ہم نے اکٹھے گزارے ہیں۔ تو ایک ہی قسم کی مٹی، آب و ہوا، وہی خوراک، بود و باش، مزاج، سیاسی سماجی پس منظر، سارا کچھ ایک جیسا ہے۔ تو ظاہر ہے یہاں فراڈ ہے تو وہاں کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ راہل گاندھی صاحب ہمیں گاؤں کے ٹائم، اچھا ایک زمانہ تھا ہم مسلسل ویسے نا زوال کا شکار ہوئے، ٹاٹ سکولوں سے بھی اچھے لوگ نکلتے، اب یہ لینگویج سکولز ہیں، اب تو یہ معاشرہ کریٹیوٹی کا دشمن ہے۔ اوریجنل سوچ نام کی کوئی چیز، کوئی خیال، کوئی اوریجنل، آپ بھلے ایگری نہ کریں لیکن بندہ کہتا ہے یار یہ کوئی تھرڈ ڈائمینشن ہے، آئی ڈونٹ ایگری بٹ دس ٹو از ٹو بی کنسیڈرڈ۔ بتو یہ ختم، وہی مکھی پہ مکھی، وہی گھسی پیٹی، لفظ تک تبدیل نہیں کرتے، وہی شبانہ روز، بس دودھ کا دودھ پانی کا پانی، یہ اتنی سی کہانی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، ہماری اتنی سی کہانی بس۔ جی بہت خوب، ٹھیک ہے اسد صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک۔ اللہ حافظ۔